अस्सलाम वालेकुम मतीउल्ला जान MJTV। कोयटा में बहुत बड़ा सानहा हुआ और शायद ये पहली बार नहीं कि इस तरह के सानहे बलूचिस्तान में हो रहे हैं। और आज 27 लोग शहीद हुए जिसमें सिक्योरिटी के अहलकार भी शामिल थे, आम शहरी भी थे। इंतहाई दर्दनाक मनाज़र थे जो अभी तक हमें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखने को मिले हैं, और ये मनाज़र शायद अब हमारे लिए नए नहीं हैं। बलूचिस्तान के हवाले से इस तरह की खबरें बहुत पहले से आ रही हैं। अफसोस इस बात का है कि जब भी मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो बलूचिस्तान में भी इसी तरह बाकी मुल्क के साथ इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पे हर दफ़ा हम ये सुनते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आ गई है। न जाने बलूचिस्तान में जो मुंतखब हुकूमत आती हैं वो क्या कहकर बलूचिस्तान के लोगों से वोट लेती हैं, उनका मंशूर क्या होता है, वो कौन सी सियासी जमातें हैं जिनको बलूचिस्तान में लोग वोट देते हैं, और आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से अभी भी बलूचिस्तान एक शोरश ज़दा सूबा बन चुका है। आज भी बलूचिस्तान के बज़ाहिर मुंतखब वज़ीर आला सरफराज भुगटी साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बलूचिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक शोरश ज़दा इलाका है। और वज़ीर आला, मुंतखब वज़ीर आला वो ये बात कर रहे थे मीडिया के सामने। शायद वो ये जवाब देना चाह रहे थे कि जिन इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, शोरश होती है, वहाँ पे तो ये वाक़यात होते ही रहते हैं। और उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे और उन्होंने भी वही नपे-तुले अल्फाज, वही पुरानी बातें दोहरा दी कि वफाकी और सूबाई हुकूमत बिल्कुल कैपेबल हैं, वो इन दहशतगर्दों को कुचल देगी, इनका मुकाबला करेगी। और क्या कहा जाए, हर बार हमें एक जैसी बातें सुनने को मिलती। आखिर जो बलूचिस्तान के लोग अगर किसी को अपनी हुकूमत मुंतखब कर भी रहे हैं तो वो किस से सवाल करें कि बलूचिस्तान में अमन क्यों नहीं है? क्या वो सूबाई हुकूमत से सवाल करें कि जो अपने ही सूबे को कॉन्फ्लिक्ट जोन करार दे के बरीज़िमा हो जाती है, या वो वफाकी हुकूमत से सवाल करें कि जिसका वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और दूसरे दहशतगर्दी से जुड़े वाक़यात से ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट की सरगर्मियों पर टाइम देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटों घंटों की जाती हैं लाइव क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, क्रिकेट मैचेस के हवाले से। हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, ये एक दिन पहले की बात है, कि जब एक तलत नामी किसी दहशतगर्द को, जैसा कि हमें बताया गया, टीवी पे बिठा के लाइव एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, उसके मुंह से कहलवाया गया कि मैं भी एक दहशतगर्द था और मैंने भी ज्वाइन किया और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, और फिर मैं इसलिए उन्हें छोड़ के आ गया। मैंने कहा ये गलत है क्योंकि वो पंजाबियों को मारना चाह रहे थे। तो बात ये नहीं थी कि वो क्या कह रहा था और वो दहशतगर्द था नहीं था। बात ये है कि उसी दौरान ही वज़ीर दाखिला टेलीविज़न स्क्रीन पर नमूदार होते हैं और इंडिया से ख़बर आती है कि इंडिया पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपनी टीम नहीं भेजेगा क्रिकेट की। और फिर उसी वक्त वज़ीर दाखिला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं और कहते हैं कि किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मैचेस का कोई मंसूबा जो है पाकिस्तान में हमें नहीं ऑफ़र की गई और ना ही ये हो सकता है। और वो बजाय इसके कि अगर वाकई इतना बड़ा दहशतगर्द बलूचिस्तान में पकड़ा गया था तो उसके ऊपर कोई बात करते, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्रिकेट के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब समझा और देर तक उस पर बात करते रहे। क्या बोलते रहे ये अब कोई अहमियत नहीं रखता। वैसे भी वज़ीर दाखिला जो हैं वो जुज़ वक्ती या जिसको कहते हैं पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं और फुल टाइम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस वक्त हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारी इंतज़ामिया, हमारी फ़ौज, हमारी खुफिया इदारे दहशतगर्दों से बरसरे पैकार हैं, तो उस वक्त मुल्क का वज़ीर दाखिला उसको इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि वो क्रिकेट के हवाले से लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
اس سے لگتا تو یہ ہے کہ اس وزیر داخلہ کو، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وزیر اعظم کو بھی صرف پریس کانفرنس کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ عوام کی اونرشپ نہیں آ رہی ان حکومتوں میں، چاہے وہ بلوچستان کی صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت کے ہوں۔ عوام جو ہے اس کی اونرشپ نہیں ہے اس پورے نظام کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کو بھی وہ عوامی سپورٹ نہیں مل پا رہی۔ اور جب بھی اداروں کے اوپر عوامی سپورٹ نہیں ہوتی، اس طرح کا اعتماد نہیں ہوتا، تو دشمن جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہرحال میں وفاق کی بات تو نہیں کرتا، مگر بلوچستان کے اندر ایک طویل عرصے سے ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔ ہمارے فوج کے جوانوں نے، خفیہ اداروں نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں، افسران نے جانیں قربان کی ہیں، شہید ہوئے ہیں، مگر اب بھی حالات نہیں سنبھلے۔ تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کس سے سوال کریں بلوچستان کے عوام؟ سوال تو پھر فوج کے اور سیکیورٹی کے اداروں سے ہی بنتا ہے، کیونکہ بلوچستان میں عملی طور پہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی کوئی عملداری نہیں، اور اگر وہ یہ دعویٰ بھی کرتی ہے تو اس پہ ہنسے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کم از کم ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی۔ بلوچستان کے حوالے سے جو ہمارے سیاسی عمل ہے اس کو مضبوط بنانا ہوگا، سیاست دانوں کو، سیاسی حکومت کو، سویلین قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ کرنی ہوگی، اور اس مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پورا ملک پاکستان جو ہے بلوچستان میں اس سیاسی عمل کے پیچھے نہیں ہوگا، اور وفاق میں، اسلام آباد میں جو حکومت ہے وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ اپنے فیصلے سیاسی طور پہ کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے دارالخلافہ میں جو بڑے فیصلے ہیں وہ تو سیاستدان کرنے کے قابل نہ ہوں، اور ہم یہ توقع کر رہے ہوں کہ صوبے کی حکومت جو ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ، وہ کوئی ایسا سیاسی عمل شروع کرے گا کہ جس پہ لوگ اعتماد بھی کریں گے۔ ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے جو بڑے ایشوز ہیں وہ اب صرف دہشت گردوں کی تنظیمیں ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی شکایات ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا بھی ہے۔ ہم نے عام لوگوں کو اعتماد دینے کی بجائے، کانفیڈنس دینے کی بجائے، ان کو ریلیف دینے کی بجائے اس دہشت گردی کی اس جنگ کے دوران ایسے اقدامات بھی کیے بطور ریاست، بطور ادارہ، کہ جن سے بلوچستان کے عوام بھی ایلینیٹ ہوئے، آئسولیٹ ہوئے، اور انہوں نے بھی سرکار کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا بھی تھا بھی، اور پھر بنایا بھی گیا۔ ظاہری بات ہے جب مسائل کا حل فوری طور پہ نہیں کیا جاتا تو وہ پھر حل کی بجائے مسئلہ اگر ختم ہو بھی رہا ہو تو جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ اس کو حل ہونے نہیں دیتی، اور پھر مسئلے بنائے بھی جاتے ہیں، پروپیگنڈے کا موقع بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ موقع دیتا کون ہے؟ یہ موقع ہم لوگ خود دیتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کے اداروں کو بھی اپنی حکمت عملی تھوڑی تبدیل کرنی ہوگی، اور یہ حکمت عملی صرف بلوچستان کی حد تک نہیں، پورے پاکستان کی حد تک ہے۔ اس فساد کی جڑ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، اس فساد کی جڑ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کا سیاسی معاملات میں مداخلت ہے، حکومتوں کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی پالیسی تھوپنا ہے، اور جب تک ہمارے ادارے سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک وہ بالکل اسی طرح متنازع رہیں گے جس طرح ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، کیونکہ تنقید انہی پہ ہوتی ہے کہ جو حکومتوں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ تنقید کرنا عوام کا حق ہوتا ہے، اور اگر حکومتوں میں بیٹھ کے سیاستدانوں کی بجائے کوئی اور فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کوئی اور پہ بھی تنقید ہوگی، اور پھر کھل کے ہوگی۔ پھر اس وقت کسی قسم کی تنقید سے اپنے آپ کو کوئی بھی استثناء نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ایک تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچستان کا ہے یا یہ پاکستان کا مسئلہ بھی ہے، اور پاکستان کا جو سیاسی عمل ہے
وہ اتنا مضبوط اور سیاسی ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ جن پہ اعتماد کر کے بلوچستان کے عوام جن سے ایون سیاسی عمل بھی شروع کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہماری ٹیکٹیکل مسٹیکس بھی ہیں۔ ہر دفعہ جب بلوچستان میں حادثہ ہوتا ہے ہم سب مذمت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ متاثرین کے انٹرویوز چلتے ہیں، رونا دھونا بھی ہوتا ہے، مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حادثے کی کبھی بھی تحقیقات منظر عام پہ نہیں لائی جاتی اور تحقیقات ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہر بار وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وزیر داخلہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وزیر اعظم کی خبر آ جاتی ہے کہ انہوں نے انکوائری کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کی بار بھی یہی ہوا، کوئٹہ میں جو سانحہ ہوا اس میں انکوائری کرنے کا حکم دے دیا وزیر اعظم نے۔ تو یہ انکوائری رپورٹ ہو کب آئے گی، عوام کے سامنے کب رکھی جائے گی؟ کیا اس انکوائری رپورٹ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ سویلین شہری جو ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریلوے اسٹیشن پہ کس کی تھی؟ کیا اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس ریلوے اسٹیشن پہ جب حساس اداروں کے لوگ چھٹی کے لیے آ رہے تھے اکٹھے، تو اس سے پہلے ان کی سیکیورٹی، ان کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ خفیہ اداروں کے لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حساس جگہوں پہ وہ اپنی ڈیوٹی کریں، وہ کدھر تھے، وہ کہاں تھے، اور انٹیلیجنس کی رپورٹس کیوں نہیں دی گئی ایسے ممکنہ حادثے کی؟ اور پھر جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ جب بڑی تعداد میں فوج کی سپاہی ایک ساتھ ایک گروپ کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ کیا ان کو اس طرح اکٹھے گروپ کی شکل میں اس طرح موو کرنا چاہیے؟ اس کے کیا ایس او پیز ہیں؟ کیا وہ ایس او پیز فالو کی گئی؟ کیا ان کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے جو سپاہی ہیں وہ اکٹھے موو مت کریں، اور اگر کرتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ کیا ارینجمنٹ کی گئی تھی؟ اور پھر یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح یہ انفارمیشن لیک ہوئی، باہر نکلی کہ اتنی بڑی تعداد میں فوج کے سپاہی یا افسران یا اہلکار جو ہیں وہ اس ریلوے اسٹیشن سے اتنے بجے یہاں پہ آئیں گے اور وہ ٹریول کریں گے۔ تو یہ بڑی ہی افسوسناک سچویشن ہے کہ ہر بار ہم جب بھی یہ حادثہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہی پرانا ایک پیٹرن چل پڑتا ہے، مذمتی بیانات کا، پریس کانفرنسوں کا، انکوائری کے آرڈرز ہوئے، نوٹس لے لیا، کوئی معطلیوں کی بھی خبریں آئی اور بس بات ختم۔ اب میرے خیال میں یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو ان شہریوں کا جو انچارج ہے اور کمانڈر ہے وزیر اعلیٰ وہ بھی استعفیٰ دیتا، کم از کم بلوچستان کا وزیر داخلہ ہی فارغ ہو جاتا، لیکن وہ اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری تو ہے ہی نہیں، ہمارا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے چلیں پریس کانفرنس کر دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہم ہیں، اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان میں سے بھی کسی کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی بلوچستان کے وزیر داخلہ کا اختیار کیا ہے؟ کسی نے آج تک اس کا شاید نام بھی صحیح طرح نہیں جانتا ہوگا کوئی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سیکورٹی کے ذمہ دار کون ہے۔ تو جو ہیں انہوں نے کتنی ذمہ داری اٹھائی، ان کے بھی تو کوئی انچارج ہوں گے، ان کے حوالے سے کیا ایکشن لیا گیا؟ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے بلوچستان میں، اور ایز اے جرنلسٹ، ایز اے کورٹ رپورٹر ان باریک پہلوؤں کے اوپر بات کرنے پہ میں اس لیے مجبور ہوا کہ ہر بار ہم لوگ ٹی وی پہ یہ خبریں دیکھ کے افسوس کا اظہار کر کے پھر اگلے روز ہمارے لیے ایک نئی خبر ہوتی ہے، ایک نیا دن ہوتا ہے، اور ہم مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے۔ کاش کہ ہم بطور قوم مڑ کے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے اور اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے۔ بلوچستان میں بڑے بڑے سانحات ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، مگر پھر ہم لوگوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی، اپنی پالیسیاں نہیں بدلی، تو دہشت گردوں نے بھی اپنا طریقہ نہیں بدلا۔ ایک بڑے پیمانے پہ سوچ فکر کی ضرورت ہے۔ محض مذہبی جماعتوں کی طرف سے بیان دلوا دینا، مذمت کر دینا، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھوا دینا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کی مذمت نہیں کی، بھائی کمال ہے، کمال ہو گیا۔ مذمت آپ دہشت گردوں کی کریں اور آپ بھی بیان میں صرف مذمت کریں۔ علماء حضرات، مشائخ کا بیان چلا
کہ انسانی حقوق، بھی آپ کی انسانی حقوق سے مقابلہ ہے یا دہشت گردوں سے؟ آپ اپنی پریس ریلیز میں دہشت گردوں کی تو مذمت کرتے نہیں ہیں، تو انسانی حقوق کی مذمت کر کے آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری سوچ ہے، ایک چھوٹی سوچ ہے۔ اور بھائی آپ عالم ہو، آپ مشائخ ہیں، آپ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ سے ہم سبق سیکھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں مذہب کے، اسلام کے حوالے سے، اور آپ اپنی پریس ریلیز میں دہشت گردوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں دونوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قتل و غارت دہشت گرد کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے مذمت نہیں کی۔ انتہائی شرمناک یہ موقف ہے۔ آپ کم از کم اپنا جو ہے نا ہدف وہ تو پہلے کلیئر کر لیں۔ آپ نے سٹارٹ ہی یہاں سے کر رہے ہیں، ابھی پہلی مذمت ہو رہی ہے، ساتھ ہی بھائی انسانی حقوق کی ذمہ داری ہے۔ آپ حکومت کی مذمت کریں نا جو ناکام ہوئی ہے سیکیورٹی دینے میں، ان لوگوں کی مذمت کریں جن کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے اور وہ ناکام ہوئے۔ آپ انسانی حقوق کی تنظیم میں بھائی کیا ہے؟ این جی اوز ہوں گی کوئی، ٹھیک ہے ہوں گی کوئی۔ بلوچستان میں کتنی این جی اوز ہیں جن کو آپ کام کرنے دیتے ہیں انسانی حقوق کے لیے؟ اب آپ ٹھیکیدار بن گئے انسانی حقوق کے۔ پاکستان میں کتنی انسانی حقوق کی تنظیموں کو آپ کام کتنا کرنے دیتے؟ مطلب جس دن کا حادثہ ہے اس دن آپ دہشت گردوں کی مذمت کرنے کی بجائے عوام کو جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے پیچھے ڈال دو۔ یعنی کہ کوئی وزیر اعلیٰ سے نہ پوچھے، وزیر داخلہ سے نہ پوچھے، سیکیورٹی اداروں سے نہ پوچھے، انسانی حقوق کے پیچھے ڈال دو، ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ یہ کام رہ گیا ہمارے علماء و مشائخ کا۔ بڑا افسوسناک میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے۔ مذمت مذمت مذمت، اگر وہ کر دیتے لیٹ سے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں پریس ریلیز جاری کر دیں تو آپ ٹھیک ہیں، خوش ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں پہ بات کوئی اس بات کی ہو رہی ہے کہ کس نے مذمت کی ہے کس نے نہیں کی۔ تو اب یہ پروپیگنڈا اور یہ جو ہے نا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، اور چونکہ مذہبی شدت پسندی کا بھی الزام ہے، اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ ایک نیا ہدف ڈھونڈ رہے ہیں سول سوسائٹی کے حوالے سے، اور پھر میڈیا پہ بھی الزام۔ میڈیا کو کام کتنا کرنے دیا جاتا ہے بلوچستان میں؟ تو بہرحال یہ بڑی ہی افسوسناک سچویشن ہے، اور آئی تھاٹ کہ اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کو کیا کہیں، اب پتہ نہیں کون سے عوام کون ووٹ دیتا ہے ادھر، لیکن بلوچستان کی حکومت کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اپنی جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے، اگر ملا ہے تو اس کا عزت کرنا سیکھیں، اپنا اختیار استعمال کریں، سیاسی عمل کو مضبوط بنائیں، اور بلوچستان میں جتنا جلدی ہو سکے سیکیورٹی اداروں کی معمول کی روزمرہ کی جو وہاں پہ سیاسی عمل ہے اس سے ان کو واپس کریں، تاکہ لوگوں میں ایک احساس پیدا ہو کہ یہ حکومت ان کی ہے، اور وہ یہ بہت سارے سیاسی معاملات جو ہیں وہ خود ہی صوبے کے لیول پہ طے ہو سکتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔